का आईनी जवाज जो है वो खो बैठे हुए हैं। एक उन्होंने रेफरेंस भेजा, उस रेफरेंस के चीथड़े उड़ गए, और जिस तरह कानूनी और आईनी उस रेफरेंस में सुकम निकाले गए, उस रेफरेंस में जिस तरह नकाइस निकाले गए, वो आपके सामने आप लोग हमसे भी बेहतर जानते हैं। इस वक्त मईशत और तबाही का जश्न मनाया जा रहा है 2 साला, और हर तरफ जो है लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इश्तिहार लगाए जा रहे हैं। मुल्क जो है इनसे 2 साल में संभालना तो बहुत दूर, ये माइक्रो और मैक्रो हर सतह के ऊपर मुल्क को तबाही की तरफ लेके हैं। इनके पास इस वक्त कोई ना हुकूमत का जवाज है, और इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन जो है वो को मुतहदा लाए अमल अशूरे के बाद जो है उसका ऐलान करेगी। आपके सामने है इनकी कारकर्दगी। ये मेरे हाथ में तकरीर है पकड़ी हुई, सदर मुमलकत की झूठ का पलंदा है। इनकी परफॉर्मेंस पे स्वाय मातम करने के और कुछ नहीं। करप्शन की जो दास्तानें हैं वो ज़बान ज़दे आम हुई हैं। चीनी और गंदम की जो डाका पड़ा है, उसके चोर और डाकू जो है मुल्क से फरार करवा दिए गए हैं। इन सारी हुकूमत में लाया गया था वो जवाज भी ख़त्म हो चुका है। इनका मज़ीद हुक्मरानी में रहना, हुकूमत में रहना पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा बन चुका है। जिस मुल्क की मईशत तबाह हो जाए, उस मुल्क की कोई बात सही नहीं रहती। गली मोहल्लों में, बाज़ारों में, देहातों में, शहरों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, आप जहाँ पे चले जाएं, आवाम जो है इनको गालियाँ दे रही है, आवाम इनका मातम कर रही है, और ये यहाँ बैठ के डेस्क बजा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जो अपोजिशन है पार्लियामेंट के अंदर, उसने पिछले 1 साल में भी और उससे पिछले साल में भी इस हुकूमत का डट के मुकाबला किया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अगर मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पे डालना है, ना इनकी खारजा पॉलिसी है। वज़ीर आज़म के दफ्तर में पता नहीं ब्यूरोक्रेट ने मारा है उसको, वज़ीर को, कि वज़ीर ने ब्यूरोक्रेट में आपस में फैसला कर ले किसने किसको मारा है, बता दें फिर जान। तो जब यहाँ अब किसने मारा है? चल ही रहा है कि वज़ीर ने मारा है। चलो तो कम अज़ कम वज़ीर का अपर हैंड तो रहा है ना। चलो ठीक है। तो ये जब हालात हो वज़ीर आज़म के दफ्तर में, वज़ीर आज़म के दफ्तर में अगर ये हालात हों तो मुल्क के क्या हालात होंगे, आप इससे अंदाज़ा लगा लें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राय साहब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब के ये बात कि सदारती खिताब जो है वो एक आईनी मामला है, और आइन की एक रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है कि हर साल जो है वो सदर मुमलकत पार्लियामान में आकर ख़िताब करते हैं, और वो हुकूमत के जो भी मामलात हों उस साल के, उस पर उनको जो है वो ब्रीफिंग दी जाती है, और फिर वो अज़ ख़ुद भी कोई हदायत जारी करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा कि आधी रात तक तो हमारे इल्म में ये बात नहीं थी कि आज कोई इजलास होने जा रहा है, मुश्तरका इजलास होने जा रहा है और सदर मुमलकत उससे खिताब फरमाएगी। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस हुकूमत पर कि क्या वजह है कि मेंबरान ने कराची से आना है, क्वेटा से आना है, दूर दराज जगहों से उन्होंने पहुंचना है, तो उनको इतना शॉर्ट नोटिस क्यों दिया गया
اور اس اجلاس بلانے کی ایمرجنسی کیا تھی، کس وجہ سے اتنی اجلت برتی گئی؟ تو جب وہ تقریر دیکھی جس طرح خواجہ صاحب نے کہا، تو وہ تقریر پڑھنے کے بعد مجھے تو کم از کم یہ احساس ہوا کہ یہ کسی اور حکومت اور کسی اور ملک کی بات ہو رہی ہے. یہ پاکستان کی بات تو کوئی بھی اس تقریر میں نہیں تھی. اس میں تو سب ہرا ہرا دکھانے کی کوشش کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ نہایت ہی کامیاب ترین حکومت ہے. اس نے عوام کے مسائل حل کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور بہت بڑی کامیابیوں سے انہیں پاکستان کے عوام کو اور ملک کو ہمکنار کر دیا ہے. آپ خود سوچیں، پاکستان کے عوام اس کا جواب دیں کہ کیا اس سے زیادہ نااہل، ناقابل اور بیکار حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی. میں سمجھتا ہوں شاید دنیا میں نہ آئی ہوگی، جس نے پاکستان کا نام ڈبو دیا ہے، پاکستان کے عوام پر جینا محال کر دیا ہے. وہ نوجوان جن کو کل یہ نعرہ دیتے تھے کہ تبدیلی کی گورنمنٹ آئے گی تو ان کے لیے 1 کروڑ نوکریاں لائے گی. میں آج صدر مملکت سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ آئے آج پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں جو پورے پاکستان کا نمائندہ اجلاس ہے، اس میں آ کر آپ نے ان نوجوانوں کے سوال کا جواب دیا جو آج گلی گلی محلے محلے کھڑے ہو کر یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ کب پورا ہوگا. 2 سال گزرنے کے بعد وہ 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کہاں گیا؟ جو مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، جو غریب کے چولہے جو ہے وہ جلانا چاہتے تھے، وہ مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی. عام آدمی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی سے لاچار ہو چکا ہے. 2 وقت کی روٹی سے. مجھے یہ بتائیں کیا صدر مملکت جو پورے پاکستان کے صدر ہیں، جن کا ایک آئینی عہدہ ہے، انہوں نے اگر آ کر تحریک انصاف کے کارکن کی طرح ہاں میں ہاں ملانی ہے تو وہ کوئی صدر مملکت کا خطاب نہیں ہے، وہ کسی ایک پی ٹی آئی کے کارکن کا انتخاب جو ہے وہ خطاب تو ہو سکتا ہے، جس میں ایک بھی بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے. آج پاکستان کی خارجہ پالیسی دیکھیں کہاں کھڑی ہے. آج دیکھیں پاکستان جو ہے وہ دنیا میں تنہائی کا شکار ہو رہا ہے. اور دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے. وزیر خارجہ جو ہے وہ جس طرح خواجہ صاحب نے کہا، ان کے کیا لچھن ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تھپڑ مار رہے ہیں، تھپڑ کھا رہے ہیں، اس بحث میں ہم نہیں پڑتے. لیکن شاید یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومت اور بیوروکریسی، حکومت اور عوام، حکومت اور بزنس مین، 2 مختلف ایسے 2 علاقوں میں کھڑے ہیں جہاں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی اپوزیشن نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا. ہمارے پاس 2 راستے تھے، یا وہاں بیٹھ کر ہم وہ تمام باتیں سنتے جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو صرف قلم سے نکلی ہوئی باتیں تو ہو سکتی ہیں، سرزمین پر ان کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. پاکستان کے عوام کو دھوکہ دینے کی باتیں ہم کھڑے ہو بیٹھ کر سنتے. وہاں پاکستان کے ساتھ جو جھوٹ بولا جائے، پاکستان کے ساتھ سریان دھوکہ ہو رہا ہے، پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، پاکستان کے عام لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے کہ بھائی وہ ہم وہاں نہیں، ہماری متاب نہیں تھی کہ ہم بیٹھ کر یہ لغو باتیں سنتے. اس لیے ہم باہر آ گئے ہیں اور آ کر عوام کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جو یہ خطاب ہو رہا ہے یہ ایک ضرورت تھی پارلیمان کی، اس کے علاوہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اور جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ سرین جھوٹ پر مبنی ہے. پاکستان مشکل کا شکار ہے، پاکستان ایک بھیانک دور سے گزر رہا ہے، پاکستان کے عوام بہت مجبور قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں. ہماری جمہوریت جو ہے اس کو اوپر بڑے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. یہ ایسا ایک دور ہے جس سے جس قدر جلدی جان چھڑائی جائے اتنا ہی ضروری ہوگا. پاکستان کی اپوزیشن متحد ہے اور جس طرح کہا گیا ہے کہ بہت جلد اس میں ایک لایا عمل ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کورونا کا دعا دیں، یہ کورونا کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ شاید پاکستان کے عوام تو ان کو یہ ٹائم بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اور انشاءاللہ تعالی ہم جدوجہد جاری کریں گے. ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری بات جو ہے وہ پاکستان کی عوام کی بات ہے. شکریہ. صاحب یہ بتائیے کہ جس طریقے سے عارف الوی نامی شخص نے یہاں پر اپنا بیان جاری کیا ہے
اس کے جواب میں اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے کہ وہ وائٹ پیپر ایشو کرے تاکہ لوگوں کو اصل حقیقت حال بھی بلیک اینڈ وائٹ میں مل جائے؟ اور دوسرا یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے رینکس میں یونٹی نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ ایک منجے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ قلم کار ہیں اور بہت اچھا آپ لکھتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ پاکستان کے عوام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شعور عطا کیا ہے۔ پاکستان کا بچہ پاکستان کا ہر شہری وہ ان کو سمجھ چکا ہے، اور اس کو افسوس ہے۔ آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر جائیں تو لوگ کہتے ہیں میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا لیکن میں شرمندہ ہوں۔ آج اس وقت آپ یہی اپنا کیمرہ لے کے جائیں، ذرا بازار میں جائیں اور پوچھیں کہ کیا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تو وہ آپ کو جواب دیں گے۔ لوگ مایوس ہو چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اپوزیشن متحد ہے۔ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ ہم جمہوریت چاہتے ہیں اس ملک میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس حکومت سے جتنی جلدی چھٹکارا ملے وہ پاکستان کے حق میں ہے، وہ ہم اپنا فرض ادا کریں گے۔ سر آج آپ لوگوں کی اپوزیشن پھر بٹھی ہوئی ہے، مولانا صاحب کا گروپ وہاں پر ہے، آپ لوگ یہاں پر ہے، آپ لوگ خود اتحاد نہیں، بات ہم ایک ہی کر رہے ہیں۔ وہ ہم سے پہلے آگے تھے، لیکن میرا خیال تھا کہ یہاں آپ زیادہ ہیں تو پھر ہم نے یہاں بھی بات کر لی۔ سوال یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑی بھرکم اپوزیشن نظر آ رہی ہے، جس میں نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، لیکن آج تک 2 سال پارلیمانی سال گزرے ہیں، ہم نے کوئی بڑا آپ کا مظاہرہ، کوئی حکومت کو ٹف ٹائم، کوئی آپ پبلک کے اندر دیں گے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں جی، اسی کے اوپر آپ کا اتفاق رائے نہیں؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ آتے تھے کہ پاکستان کے عوام کے سامنے ان کا اصل چہرہ سامنے آئے، پاکستان کے لوگ ان کے کرتوتوں سے واقف ہو جائیں۔ انہوں نے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے ہوئے تھے۔ ایک دعویٰ جو ہے اس پر آج بھی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں باہر سے لوگ آ کر مزدوری کیا کریں گے، انگریز آیا کریں گے، یہاں کیمرہ مین آتے انگریز کھڑے ہوں گے۔ یہ بتاتے تھے ہمارے پاسپورٹ کی بڑی عزت ہوگی۔ اور آج حالت یہ ہے کہ پاکستان میں کئی لاکھ لوگ انہوں نے خود بے روزگار کر دیے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ ان کی کارکردگی عوام کے سامنے آنی ضروری تھی۔ اب عوام ان کو سمجھ چکے ہیں، اور پاکستان کی جو اپوزیشن کی آپ نے بات کی ہے، ہم متحد ہیں، اور ہم اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پر متحد ہیں اور متفق ہیں کہ عمران خان اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ یہ بتائیے گا سر کہ آپ نے کہا کہ یہ کورونا کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں، کورونا کے دوران اور اس کے بعد بھی آپ دونوں جو بڑی سیاسی جماعتیں، آپ نے تو کندھے فراہم کیے، جتنی لیجسلیشن ہوئی مشترکہ اجلاس میں یا قومی اسمبلی میں، ویسے اکیلے آپ دونوں جماعتوں نے ساتھ ہم نے ہر اس لیجسلیشن کا ساتھ دینے کی کوشش کی جو پاکستان کے حق میں، وہ پاکستان کی خاطر ہم جو ہے وہ اب بھی کریں گے، لیکن ان کے لیے نہیں۔ ان کے پاس تو پاکستان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے بھائی، ان کے پاس تو پاکستان کی لیجسلیشن یہ لائے ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بھی لیجسلیشن ہوتی ہے ہم اس میں باقاعدہ آپس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں، اگر یہ پاکستان کے حق میں ہے تو ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، اگر پاکستان کے حق میں نہیں ہے تو ہم ڈٹتے ہیں چوٹ پر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان تمام لیجسلیشنز میں اگر آپ اس کا اوریجنل مسودہ دیکھیں ان بلز کا، وہ اتنا زیادہ خوفناک تھا، اتنا زیادہ خوفناک تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ متحدہ اپوزیشن کی، جس میں جے یو آئی بھی شامل ہے، ہماری ترامیم سے وہ اس کی کوئی انسانی شکل ان کا قوانین کی سامنے آئی ہے۔ اس میں کوئی کندھا پرووائڈ کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے زور کے اوپر، اپنی جو عددی ہماری جو ہے اس وقت پوزیشن جو ہے اس کے زور کے اوپر ہم نے مجبور کیا کہ آپ ان قوانین کو جو ہے بجائے اس کے کہ آپ سیٹ اپ کے کور کے اندر آپ جو ہے اپوزیشن کو کرش کرنا چاہتے ہیں، اپنے مخالفوں کو کرش کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان قوانین کو سیٹ اپ کے ضرور جو ہے ریکوائرمنٹ پوری کریں، لیکن اس کو انٹرنلی جس طرح نیب کا قانون یوز ہو رہا ہے اس طرح نہ یوز ہو۔ جیسا ایک آخری کوشچن دونوں بڑی جماعتیں کھڑی ہوئی، یہ بتائیے گا کہ اس وقت حکومت اور عوام دونوں پوچھ رہی ہے کہ اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد اے پی سی ہوگی، اے پی سی کیوں نہیں ہو رہی؟ پرٹیننٹ کوشچن اور جو شارٹ پریسیز آنسر دیں۔ اس وقت حکومت اور عوام تو نہیں، اس وقت تو صرف آپ ہی پوچھ رہے ہیں۔ آپ بتائیں کیوں نہیں ہو رہی سر؟ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اے پی سی ہوگی، اور وہ بھرپور اے پی سی ہوگی، اور اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ وقت اور جو ہے وہ جگہ کا تعین جو ہے وہ کمیٹی کرے گی،
राहबर कमेटी जो है उसका मीटिंग होगी और उसमें तमाम मामलात जो है लेकिन मौलाना साहब ने तो बाइकाट किया एपीसीसी, वो तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों हुकूमत के साथ APC अभी हुई नहीं है तो बाइकाट बाइकॉट का तो ऐलान ही नहीं हुआ, तो बाइकॉट कहाँ से हो गया? सर वो ये कह रहे हैं कि पेशेंट हमने मर्द वहाँ पे लग चुका है। शिरकत नहीं करनी सर, शिरकत से जो है उन्होंने इनकार किया है सर। इजलास में शिरकत के लिए क्यों नहीं आए? तो आप देखें शहबाज शरीफ साहब भी नहीं आए, बिलावल साहब भी नहीं आए, तो हम तो हैं ना। रात 12 बजे बता रहे हैं बिलावल साहब कराची से कैसे आए बताएं। जिस तरह ये तासुर है कि हुकूमत बड़ी बदतरीन है, यही तासुर है कि जो अपोजिशन है ये भी तारीख की सबसे बदतरीन अपोजिशन है जिसने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। देखिए अपोजिशन ने आवाम के लिए कुछ नहीं करना होता भाई, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत रुला रही है 2 साल से, और अन करीब जिस तरह से ये सूरज गरूब हो रहा है ना, ये वाला सूरज भी गरूब होने वाला है, फिक्र नहीं करना। ठीक